बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ैब। रजब भट्ट इस टाइम पे यूके चले गए हैं। क्या ऐसी वजह बनी कि उनको पहले पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद उनको दुबई छोड़ना पड़ा? इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आज डक्की भाई की पेशी के बारे में भी कि डक्की भाई क्यों आज उनकी ज़मानत नहीं हो सकी और ये बात मंडे पे क्यों चली गई। साथ साथ इंजीनियर अली मिर्ज़ा की भी हम लोग बात करेंगे, उनको 7 दिन का रिमांड दिया गया। सबसे पहले इमरान साहब मुझे ये बात बताएं कि रजब भट्ट का जो सारा मामला है, क्या 15 को पेशी होनी है अभी, उसके बाद FIR होगी, तो रजब भट्ट एकदम से यूके क्यों चला गया? क्या इंटरपोल का डर था या कोई और वजह थी? देखिए जी उस्मान भाई, बात सीधी सी है कि रजब एक समझदार आदमी है और हर मामले को समझता है। इस टाइम जितने भी लोगों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई उसका यानी कि निशाना बन सकता है ना, उसमें रजब भट्ट का नाम है। और रजब भट्ट ने अपने ऑडियंस से सीधी सी बात की भी है। आपने देखा होगा जब वो रो रहा है और बड़ा बेचारा उसने डिस्टर्ब हुआ है, उसने अपने फ़ैन फॉलोइंग से बात करते हुए कहा, उसने कहा कि ये पहली बार है कि मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊँ सफ़र करूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। और ये भी मैं बताऊँ आपको अगली बात कि उसको थोड़े टाइम के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अब ज़्यादा टाइम लंबा जाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे वो पाकिस्तान आएगा, मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि पाकिस्तान अभी नहीं आएगा। सर पाकिस्तान भी नहीं अब आएगा, और आने वाले कमिंग दिनों में आप देखेंगे वो फैमिली को भी बाहर बुलाएगा। ऑप्शन ही नहीं है ना, और ऑप्शन भी नहीं है उसके पास कोई। और देखिए हर चीज़ का एक अरूज और ज़वाल है। मुझे लग रहा है कि यूट्यूबर टिकटॉकर्स का ज़वाल का टाइम शुरू हो चुका है। बिल्कुल जी, जितनी सख्तियाँ हो गई हैं, जो नाम डाले गए हैं ECL में, 100 बंदा ऐसा है जिसका नाम डाला गया, जो सोशल मीडिया पे थे, यूट्यूब पे थे, टिकटॉक पे थे, 100 बंदा। और वो जो बहुत बड़ा फिगर है, छोटा फिगर इसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं। सहाफ़ी भी शामिल है, क्योंकि आपको पता है कई सहाफ़ियों के गिर्द भी घेरा तंग हुआ है। रजब की मैं आपको कुछ बातें बताऊँ ना, देखें असल में ना हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका नाम और उसका फेम है। देख लें आप, गुमनाम जितनी दुनिया है कोई नहीं पूछता। हाँ, कोई नहीं पूछता। चोर चोरियाँ कर रहे हैं, डाका मार मतलब डाके मार रहे हैं, कातल कत्ल कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जो बंदा पैसा लाने की कोशिश करेगा, मुल्क का नाम दुनिया में फैलाने की कोशिश करेगा, हमने 78 सालों में देखा कि वो बंदा या मर गया या वो तारीखियों का हिस्सा बन गया। सर मैं सिंपल सी बात बोलूं जी, कायदे-आज़म बानी पाकिस्तान उसकी बहन को भी नहीं छोड़ा गया, बहन को भी नहीं छोड़ा गया। और उनकी गाड़ी ख़राब जो हुई, पेट्रोल ख़त्म हुआ, 3 घंटे 2 घंटे खड़ी रही। देखिए ना, आप वाली बात है, इससे बड़ी क्या है सर? नहीं, बानी पाकिस्तान भुट्टो के साथ क्या हुआ सर? भुट्टो के साथ क्या हुआ? देखे ना, उसने जिस दिन सहन किए थे ना, उसने कहा कि ये मैं जो कायदियानियों वाले सहन कर रहा हूँ, ये मैं उस पर नहीं सहन कर रहा, मैं अपने मौत के परवाने पर सहन कर रहा हूँ। ये उसके अल्फाज थे। बिल्कुल इसके ये वर्ड थे। फिर बहुत सारी और शख्सियात भी ऐसे ही हैं। अयूब खान को हमने कुत्ता कह के भगाया। देखिए मैं ये नहीं कहता कि रजब को या डक्की को या हम इनको उनके साथ जोड़ रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि क्या ये जो ऐप्स के हवाले से अभी बात चल रही है, मुझे सिर्फ इतना बताया जाए, क्रिकेट कब से खेला जा रहा है? मुझे आप ये बताएं। काफ़ी टाइम से खेला जा रहा है। क्या क्रिकेट में ये जुआ चल नहीं रहा है काफ़ी अरसे से? सर बिल्कुल चल रहा है, सट्टा हो रहा है, हर दौर में हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही बाकायदा बाहर ममालिक में जाए, इनकी बाकायदा वो लीगली ऐप्स बने इंडिया के अंदर तो लीगल है। देखें पाकिस्तान के टिकटॉकर, इन बच्चों की, इन लड़कों की उम्र, डक्की की उम्र महज 27-28 साल होगी। रजब की उम्र मैं लिख के देता हूँ 30 साल से ऊपर नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी काम इतने ही होगी तकरीबन। बाकी भी जितने भी हैं, एस्ट्रोलॉजी की बहनों का जिक्र किया जाए, अभी एक अरीब लड़की आ गई है, वो भी अरीब महमूद, वो भी फंस गया इस काम में। मुझे ये बताएं, आप इनके गहराई में जाएं, इनको यही नहीं पता होगा कि हमने ये किया क्या है। बिल्कुल ऐसे ये ना करदा गुनाहों में फंस गए। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मुझे उस दिन बैटिंग ऐप वालों ने कांटेक्ट किया अगेन, इस मुश्किल सूरत हाल में भी मुझे कह रहे कि हमारी प्रमोशन करो। मैं कहूँ पागल हो तुम लोग। अच्छा, अब सुने मेरी बात को। अब सीन क्या होता है, आपने बैटिंग ऐप की प्रमोशन वालों को तो पकड़ लिया, पहले तो आपने हाईली बंदों को नहीं पकड़ा, आपने स्टार्ट किया यूट्यूबर से। उस यूट्यूबर को पकड़ना आसान है सर, उनकी बैग कोई नहीं है ना, उनकी बैग भी कोई नहीं है ना, वो क्रिमिनल है। फिर यूट्यूबर अपनी लाइफ में बिजी होते हैं ना, उनके इतने लिंक्स होते हैं। अच्छा, पैसे तो यूट्यूबर के पास ज़रूर होते,
یہ بات تو ہے. انہوں نے پیسہ ریکور کرنا تھا, پیسہ ریکور کرنے تھے پیسے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایپ کانٹیکٹ کر رہی ہیں, ابھی تک پاکستان کے اندر چل رہی ہیں, تو پھر یوٹیوبرز کو پکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ سر یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ عثمان بھائی. سر آپ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. سر آپ شراب بنانے والی فیکٹری کو کچھ نہیں کہتے, شراب بیچنے والے پہ پابندی لگا رہے ہو. میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں نا, پانی میں کتا, ایک پانی کے اندر کتا گر گیا, ہاں, آپ 1000 بالٹی نکال دو, ہاں, کتا پڑا ہوا ہے, پانی پاک ہوگا؟ کبھی نہیں پاک ہو. پانی کب پاک ہوگا؟ جب کتا نکلے گا. جب کتا نکلے گا. اور کتا نہیں نکال رہے. آج کی ڈیٹ میں بھی ہزاروں بےمان اور فراڈیے لوگ کئی ایپس پہ کام کر رہے ہیں, کئی اور نئے طریقے بنائے ہوئے. پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے یار, وہ کون سی تھی وہ ایپس چل رہی تھی جو ابھی کروڑوں اربوں کا نقصان فراڈ کر کے چلی گئی ہیں. بالکل. کتنی ایپس ایسی کتنی ایپ ہے سر, ٹائمز ہے, پتہ نہیں ٹائمز اور یہ جتنے بھی کیا جی یہ کرو. مزاربہ اسکینڈل آیا, مزاربہ اسکینڈل 600 ارب کا کیس تھا گیا, پھر کیا ہوا؟ ختم, لوگ مر گئے. بات آپ والی ہے, جو جہاں سے بنیاد چل رہی ہے اس کو نہیں کر رہے ہیں, نہیں اس کو نہیں چھیڑ رہے, آگے سے بندے پکڑی جا رہے ہیں. سر دس از رانگ. آپ چلو بیٹنگ ایپ پہ ہاتھ ڈال رہے ہو, ٹھیک ہے, ڈکی کو گرفتار کیا, مسئلہ نہیں, رجب کو کرنا ہے کرو, جس کو کرنا ہے آپ کرو, لیکن پہلے بیٹنگ ایپ کو تو ختم کرو نا. جو لوگ ابھی کھیل رہے ہیں اسٹل, ان کا پیسہ تو بچے نا. میری بات سنیں, ہمارے ملک میں سارے کہہ رہے ہیں جی ٹک ٹاک لائیو بند ہوگی, لائیو بند. کون کر سکتا ہے بند, مجھے بتائیں. سر ہے ہی نہیں پاکستان میں لیگل, پہلے ہی لیگل نہیں تھی, بیوقوف بنا رہے لوگوں کو. وہ وی پی این آن کر کے چلتی ہے بھائی. ہاں, وہ کس کو پاگل بنا رہے ہو یار؟ پاکستان کے اندر ٹک ٹاک لائیو بین ہے آلریڈی, اور وہ ٹک ٹاک کی طرف سے, چائنا کی طرف سے, وہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے. یہاں پہ وی پی این یوز ہوگا تبھی جا کے آپ کا لائیو چلے گا. موبائل کے اندر ریجن چینج ہوتا ہے, یا پھر موبائل کے اندر فیک سمیں ڈالی جاتی ہیں. بچوں کو اس بات کا پتہ ہے. 1000 روپے کی سم بکتی رہی ہے یو کے والی آن لائن. عثمان بھائی, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یار جو قانون ہے نا, قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں چھوٹی چیزیں پھنس جاتی ہیں, کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں, اور بڑی چیز آتی ہے وہ اس کو پھاڑ کے نکل جاتی ہے. بالکل ایسی ہے, اور یہ ہمارے ملک میں عملاً دیکھا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب چلیں, رجب بٹ تو چلا گیا باہر, دیکھتے ہیں آگے کیا سچویشن بنتی ہے. ڈکی کی تھوڑا سا بات کریں. آج ڈکی کی پیشی تھی, آج جمعہ بھی تھا. جمعے کو 12:30 کا ٹائم ہوتا ہے عدالت کا, سب کو پتہ ہے, این سی سی آئی کو بھی پتہ ہے. ڈکی تو ٹائم پہ آ گیا, لیکن این سی سی آئی نے جو اس کا ریکارڈ ہے وہ 12 بجے پیش کیا, بہت لیٹ پیش کیا. اسی ریکارڈ کی بیس پہ جج صاحب نے فیصلہ دینا تھا کہ آیا اس کو ریمانڈ دیا جائے یا پھر آیا اس کو ضمانت دے دی جائے, لیکن ریکارڈ نہ پیش ہوا. اب یہ ریکارڈ منڈے کو ہوگا, اور منڈے کو عدالت نے سختی سے بولا این سی سی آئی کو کہ آپ نے 11 بجے تک سارا ڈیٹا پیش کر دیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں عثمان بھائی, بلیو کریں آپ, یہ تو ڈکی ہے نا, ایک مشہور بندہ ہے. آپ بلیو کریں, ایسے ایسے لوگ ہیں جو تھانوں میں یا پکڑے جاتے ہیں, جب جیلوں میں پکڑے جاتے ہیں تو یقین مانیں ان کو یہ لوگ جب پیش کرتے ہیں اتنا ذلیل اور خراب کر کے پیش کرتے ہیں. آپ کی سوچ ہے, میری سوچ ہے, میں نے خود دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا یہ. اور کیا ہے جی, ٹائم ہے فرض کرے 2 بجے کا, یہ 1:30 بجے 1 بجے جا کے پیش کرتے ہیں. یہ بہت سارے واقعات ہیں ایسے. لیکن اب وہ کہتے ہوتے ہیں اپنی قمیص سے اوپر سے اٹھاؤ گے نا تو اپنے آپ کو ننگا کرو. ادارے بھی ہمارے, لوگ بھی ہمارے, ہم کیا کریں. لیکن آج والا جو معاملہ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ایک ٹائم تھا, اگر آپ 10 بجے چلے جاتے, صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو جج نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کا کام تھا اس کا ڈیٹا پیش کرنا, آپ کا کام تھا ٹائم پہ جا کے اس کے سارے معاملات کو حل کروانا. آپ جج صاحب کے سامنے رکھ دیتے, وہ ڈیٹا چیک کرتے, وہ فیصلہ کرتے کہ اس کی ضمانت ہونی چاہیے یعنی, کیونکہ اس کی ضمانت لگی ہوئی تھی آج. اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ سوموار والے دن اس کی ضمانت ہو جائے گی. بالکل جو چانس نظر آ رہا ہے, بالکل ایسی ہے. لیکن یہ تو اب جج صاحب بھی فیصلہ کریں گے کہ ضمانت دیتے ہیں, اور ڈیٹے میں کیا آتا ہے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. اچھا انجینئر مرزا علی صاحب کی تھوڑا سا بات کریں. یہ کیا مطلب پاکستان میں ہو رہا کیا ہے, مجھے میری تو سمجھ سے باہر ہے. ان کو بھی 7 روز کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے. پہلے ایک بندے کو اتنی آزادی دیتے, یوٹیوب چینل بناتا ہے, 3 ملین تک اس کو فالوور ہوتے ہیں, تب خاموشی تھی. یہ ہے وہ بات جو وہ کتے والی بات آ گئی کہ پانی سے کتا نہیں نکالا گیا. اللہ معاف کرے, میں کوئی جوڑ نہیں رہا مرزا محمد علی صاحب سے, نام کوئی یہ سمجھے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پانی کو پاک کرنا ہے تو پہلے کتے کو نکالنا پڑے گا. اسی طرح ابھی جو علماء کرام کو بھی تشویش ہو رہی ہے, اداروں کو بھی ہو رہی ہے,
تو میں ان سے خدا را یہ پوچھتا ہوں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ بندہ شروعات ہوئی تھی یا کوئی بھی اس طرح کا بندہ ہمارے ملک میں آ کے کوئی کام کرتا ہے اس کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ ابھی آر ڈی اے، ایک چھوٹی سی مثال اس سے جوڑتا ہوں، ابھی آر ڈی اے روز ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے گھر گرا رہی ہے سب کچھ. جب یہ گھر 20 سال پہلے بن رہے تھے، 15 سال پہلے، تو آر ڈی اے کدھر تھا؟ کیا ادارہ نہیں تھا؟ ادارہ تو تھا نا، بالکل موجود تھا. تو اس ادارے کے لوگوں نے پیسہ کھایا ہوا ہے. تھیم پارک میں کیا ہوا ہے؟ تھیم پارک کے آج مالک کو پکڑے، اس بندے نے سوال کیا، اس نے کہا ایک مالک کو پکڑو گے جو لاکھوں لوگوں کا نقصان ہو گیا، اس کا کیا کرو گے؟ اگر وہ ادارے کے لوگوں کو بھی پکڑ لو گے تو پھر بھی جو لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا اس کا کیا کرو گے؟ ادارے والے بھی پکڑ لیے، مالک بھی پکڑ لیا. مرزا محمد علی کی بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے ابھی اس کا 7 دن کا ریمانڈ ہو گیا ہے. ابھی یہ بھی یہ این سی سی آئی کے ایف آئی اے نے این سی سی آئی کے ساتھ مل کے اس کو کیا ہے اور 7 دن کا ریمانڈ لیا. اب جو آپ ریمانڈ لے رہے ہیں، یہ ریمانڈ پہلے لینا چاہیے تھا. اب اس کو اتنے بڑے لیول پہ لے گئے. کبھی وہ کہتا ہے جی میں تقی عثمانی صاحب سے بات کروں گا، بہت بڑے بزرگ ہیں اس میں. بالکل. کبھی وہ کہتا ہے جی میں مفتی طارق مسعود صاحب سے اس لیے نہیں کہتا، یہ میرے لیول کا نہیں ہے. کبھی کہتا ہے جی فلانے مولانا تاج جمیل صاحب اس طرح نہیں ہے. یہ علماء کی بے قدری کرتا ہے، صحابہ کرام کی بے قدری کرتا ہے، یہ قرآن پاک کے حوالے سے کئی ایسی باتیں کرتا ہے جو یقین مانے ناقابل برداشت ہیں. بالکل ایسی ہے. پیغمبروں تک کو یہ نہیں چھوڑتا. بالکل ایسی ہے. کب آپ کے سامنے یہ بزرگوں کے حوالے سے بڑے بڑے کہتا ہے جی وہ باوے تو کوئی شے ہی نہیں، اس طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے. سر اس کو چھوڑے، وہ بھگتے گا. اگر اس نے غلط باتیں کی ہیں بھگتے گا. میرا سوال یہ ہے کہ 3 ملین فالوور کرنا خالد جی کا گھر نہیں، سالوں لگ جاتا. اس ٹائم کدھر تھے صاحب؟ پھر اس نے اپنا وہ درس کا مدرسہ اپنا بنایا، اچھا ایک لوگوں کو اپنی پڑھا دنیا رہا ہے، بنائی ہوئی سکھا رہا ہے، اپنی دنیا اکیڈمی بنی ہوئی ہے. اس اکیڈمی میں آپ یہ سوچیں کہ ایک 5 مرلے کی اکیڈمی ہے جس میں یہ بیٹھ کے پوری دنیا کو غلط یا صحیح تو وہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہے. اب غور کیجیے گا عثمان بھائی، یہ نا بڑے طریقے سے بندوں کو کہتا ہے یار آپ تو حق کی بات کر رہے ہو نا، آپ بزرگوں کو تو نہیں غلط کہہ رہے ہو، آپ اولیاء کو تو نہیں غلط کہہ رہے ہو، آپ صحابہ کو تو نہیں غلط کہہ رہے ہو، وہ آپ تو یہ آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ چیز ڈیورٹ کر دیتا ہے، ان انڈوز کرتا ہے، یہ ان کو یہ زہر کرتا ہے کہ آپ تو حق کی بات کر رہے ہو، بات فالو کر رہے ہیں میری آپ. جیسے ابھی میں آپ کے بیٹے کو یہاں بٹھا لیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی بیٹا آپ نے نا اپنے پاپا سے جب بات کرنی ہے نا تو آپ انہیں گالی دو گے نا تو یہ یاد رکھنا آپ کے پاپا غلط ہے اس لیے گالی دے رہے ہو نا. آپ نے پاپا کے جیب سے جو پیسے چھیننے نا یہ غلط پیسے ان کے نہیں ہے تمہارے، اس لیے تم چھینو گے نا. اسی طرح تمہارے پاپا والدہ کو بدتمیزی سے گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، تم اس لیے ان کو. یہ کیا کر رہا ہے وہ آہستہ آہستہ؟ وہ آپ کے خلاف بیٹے کو، آپ کے ایک وقت ہوگا آپ کا بیٹا آپ کو مارنا شروع کر دے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ اس نے ہماری نسل کے ساتھ کیا ہے. عمران صاحب آخر میں ایک بات بولوں گا، چاہے ڈکی کا کیس ہو، چاہے رجب کا کیس ہو، چاہے مرزا کا کیس ہو، ٹھیک ہے، سوال صرف ایک ہے میرا اداروں سے. ابھی جو کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب یہ چیزیں سٹارٹ ہو رہی تھیں تو اس ٹائم پہ یار اٹھ جاتے. پھر کیا ریزن دیتے ہیں جی اس ٹائم پہ ورکنگ نہیں تھی، تو ورکنگ کون کرے گا؟ اداروں کو اتنا سمارٹ ہونا چاہیے کہ کوئی غلط چیز، کوئی غلط ایپ پاکستان کے اندر آئے سب سے پہلے ڈاؤن لوڈ ہو تو کس کے پاس ہو؟ این سی سی آئی اے کے پاس ہو. میں آپ سے ایک بات کروں، میں آپ کے توسط سے ایک بات کہتا ہوں. 78 سالوں میں جو حکمران اس میں تھے سب سے پہلے ان کو سرعام پھانسی لگنی چاہیے. اداروں کے جو سربراہان تھے ان کو لگنی چاہیے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا. انہوں نے ہی اس سسٹم کا بیڑا غرق کیا اور آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کریں. اب یہ جو ادارے بیچارے لگے بھی ہوئے ہیں یہ الٹا گندے ہو رہے ہیں. کیوں؟ جب آپ ایک ناسور بن گیا نا، ناسور، اس زخم کو بار بار کرید کے وہ ناسور کو جب آپ چھیڑتے ہیں نا تو وہ کینسر ہے. یہ وہ کینسر بن چکا ہے ہمارے اندر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ لوگ جب کامنٹ کرتے ہو بہت چیزیں ہمیں نہیں پتہ بھی چلتی ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ جلد کوسچن آنسر کا ایک سیشن بھی رکھیں گے پراپر. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.